अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर ख़ान। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ प्राइम स्टार न्यूज़ पर। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान नसर इकबाल सरदार ख़ान हैं। वो 2003 में सऊदी अरब आए और कंस्ट्रक्शन के फील्ड से मुंसलिक हैं। कश्मीर कमेटी जद्दा के मेंबर और जम्मू और कश्मीर कम्युनिटी ओवरसीज़ के वाइस चेयरमैन हैं। पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप सऊदी अरब के बानी मेंबरों में भी उनका शुमार होता है। 2020 में सऊदी अरब की जेलों में कैदियों की रिहाई के नाम से हेल्प दी कम्युनिटी ग्रुप बनाया, जिससे एक साल में 111 कैदियों की रिहाई मुमकिन हुई और उनका मजमूई तौर पर 16 लाख रियाल से ज़ायद अदा किया गया। अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम अलबर ग्रुप है, जिसका काम सऊदी अरब में किसी पाकिस्तानी की वफ़ात की सूरत में उसकी डेड बॉडी मुफ्त पाकिस्तान मुंतकली समेत उसके लवाहिकीन की माली मदद करना भी शामिल है। नसर इकबाल साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको ये कैदियों की रिहाई वाला ग्रुप बनाने का ख्याल कैसे आया? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक मौका दिया। कैदियों की रिहाई का मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा था, लेकिन पर्सनली कर रहा था। उसमें ये होता था कि कभी 3 माह, कभी 4 माह में किसी एक कैदी की रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाती थी। कोविड के दौरान जब फ्लाइटें बंद हुई हैं तो एक काफ़ी गैप आ गया बीच में, करीब 1 साल का, जो आपको पता ही है, फ्लाइटें बंद हो गई और उसमें कैदी भी ट्रैवल नहीं कर सके। तो उसके बाद मुझे ना एक पाकिस्तान से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। एक 75 साला खातून थी जिनका मैसेज बड़ा दर्दनाक था और बड़ा मैं यकीन माने 2-3 बार सुना और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनकी बातें थी, उनमें एक लफ्ज़ ये भी था कि या अल्लाह, हम तो मजबूर हैं लेकिन आप तो मजबूर नहीं हो, कि मेरा बेटा 6 साल से सऊदी अरब की जेल में है और उसके ऊपर महज़ 6,500 रियाल था। उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 6,500 अदा कर सकते। तो मैं जो है वो अभी मुझे नाम तो उनका आ गया मेरे पास, लेकिन डिटेल नहीं थी। तो मैं सुबह कौंसल खाने चला गया और खालिद मजीद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आजकल वो हॉस्पिटल में हैं। तो आमीन, उनसे बात की, आमीन। मैंने कहा कि सर, मुझे कुछ इस कैदी की डिटेल चाहिए ताकि मैं इसका बिल अदा कर सकूँ और ये तो फौरी तौर पे करने वाला काम है। तो उन्होंने उसी टाइम जो है वो वेलफेयर कौंसल हसन साहब थे और माजिद मेमन साहब, उन्हें बुला के बताया कि यार इनको जो है वो डिटेल दें। बल्कि मैंने उसी टाइम सवाल किया कि सर, कितने लोग हैं इस टाइम? उन्होंने कहा कि ये जो हक्के खास के हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये 107 कैदी हैं इस जेल में, शमीसी जो तरीक मक्का पे है। तो मैंने कहा कि सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये ज़रा मुझे बताएँगे कि हक़ ख़ास क्या है? हमारे नाज़रीन के लिए आसानी हो जाएगी ज़रा। सर, जो हक्के खास है, ये वो है कि जिनका सिर्फ लेन-देन का मामला होता है। सऊदी अरब, क्या पाकिस्तान में भी हम एक-दूसरे से लेन-देन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तरीका मुख्तलिफ है कि यहाँ पे जब भी लेन-देन होता है, बाय रिटन होता है और कफ़ील भी अक्सर आपसे सादे पेपर पे साइन करवा लेते हैं और कुछ अगर मामलात उसके बाकी हों, तो वो कोर्ट में केस कर देते हैं उसका। अब केस होने के बाद क्या होता है कि अगर आपने वो पैसा अदा नहीं किया, तो कुछ टाइम के बाद कोर्ट आपकी जो खिदमात है, आपका सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर देता है। उससे आपका इकामा रिन्यू नहीं होता, आपके ऊपर ट्रैवलिंग बैन लग जाता है। अब ये चीज़ होने से मसला क्या आता है कि वो वर्कर या वो बंदा जो है, उसका इकामा रिन्यू नहीं हुआ, वो इल्लीगल हो गया। इल्लीगल होने से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा, अब वहाँ पे ले गए तो उसका केस खुल गया। तो जब वो केस ओपन हो जाता तो वो उसको फिर बाहर नहीं आने देते कि आप पहले अपना जो वाजिबुल अदा है वो अदा करें, उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे या वापस आएँगे। इसमें बहुत ज़्यादा केसेज़ ऐसे होते हैं जिनका हरूब हो जाता है, जो कफ़ील से भागे होते हैं, काम नहीं उनके पास कर रहे होते। तो जब वो वहाँ फँस जाते हैं, फिर वो 2, 4, 6 माह तक अपना ज़ोर मारते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई भी हल नहीं निकलता तो वो फिर लंबे अरसे के लिए जेल में पड़ जाते हैं। सेम वैसा ही वो केस भी था जिस लड़के को 6 साल हो चुके थे वहाँ पे। तो फिर कौंसलेट ने वो सारी लिस्टें वगैरह दी और मैंने इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू किया। पहले 1-2 केस अपने तौर पे किए, फिर दोस्तों ने मशवरा दिया क्यों ना हम इसको एक ग्रुप की शक्ल में ले आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शामिल हों और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन इस ग्रुप के 1500 मेंबरान बन चुके हैं। माशाल्लाह। हाँ, तो आप ये बताएँगे कि ये आप कैदियों की मालूमात के लिए आपका क्या तरीक़ाकार है? लोग आपसे कैसे आपको पता चलता है कि भई ये फलाँ कैदी हैं और इनके ऊपर इतने जो हैं वो पैसे वाजिब अदा हैं और जिसकी वज़ह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है?
سر اس کے لیے تو ہمارے پاس چینل جو ہے وہ کنسلیٹ ہے، ایمبیسی ریاض ہے. ہمیں وہاں سے پورا ڈیٹا ان کا ملتا ہے، پوری لسٹیں وہ خود جا کے، کیونکہ ہمیں ایکسیس نہیں ہوتی وہاں پہ جانے کی. اللہ آپ کا بھلا کرے، جیل میں تو ہم نہیں جیل جا میں. سکتے نا. جی جی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایمبیسی ہی جاتی ہے، ایمبیسی کے ہی لوگ جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے جا کے اس کی ساری ڈیٹیل لاتے ہیں، اور وہ ہمیں لسٹیں پرووائڈ کرتے ہیں. ان لسٹوں کے جو ہے حساب سے پھر میں وہ قیدیوں کا دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر کتنا ہے، ان کے اوپر ڈیوز ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سے کو زیادہ ٹائم ہو گیا اور کس کے پیسے کم ہیں. پھر اس کے بعد اس قیدی کا نمبر لیا جاتا ہے. نمبر لینے کے بعد قیدی سے پوری ڈیٹیل لی جاتی ہے. بعد ازاں اگر اس کی باتیں کچھ مشکوک لگیں تو پاکستان کا نمبر لے کے ہم پاکستان سے بھی تحقیق کرتے ہیں. پھر کچھ دوست جو ہیں یہاں پہ، ان سے مثال کے طور پہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں پنجاب کے فلاں شہر کا ہوں، تو کچھ اگر ہمیں مشکوک لگ رہا ہو تو ہم اس کے گاؤں تک بھی اس کی تحقیق کروا لیتے ہیں. اچھا، یہ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہ اگر اس میں کیا کوئی ایسا بھی کیس آیا کہ جنہوں نے کچھ آپ کے ساتھ بات میں جعل سازی کی ہو یا کچھ غلط بیانی کی ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل ایسے کئی کیسز آئے ہیں. اس میں جو ہے کہ پہلی بار انہوں نے کچھ اور بتایا، لیکن جب تحقیق ہونی شروع ہوئی تو کچھ اور باتیں آئیں. بلکہ ایک کیس دو تو ایسے بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کیس ہے ہمارے اوپر. اب وہ کیس جدہ تنفیذ کا تھا یا کورٹ کا تھا، تو ہم نے جو ڈاکومنٹس نکلوائے اس میں جدہ کا ہی آ رہا تھا، تو ہم نے وہ پے کر دیا. یہ غالباً رمضان کی بات ہے. تو 2 یا 3 ماہ تک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹریول نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو کیس کو ہم کلیئر کرتے ہیں میں اس کو فالو بھی کرتا ہوں کہ اس کا ٹریول تک کا جو ہے وہ پروسیس ساتھ کروا رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے اوپر مکہ میں 2 کیسز ہیں اور ایک مدینہ منورہ میں 1 کیس ہے. جب اسے پوچھا تو کہنے لگا جی مجھے پتا تو تھا اس ٹائم، یہ تھا میں نے دیکھا کہ یہ ایک کیس والوں کو جو ہے وہ کلیئر کروا رہے ہیں، جن کے زیادہ تو نہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک میں کروا لیتا ہوں تو باقی بعد میں پھر ظاہر ان کو ہم مجھ پہ ترس آ جائے گا، کروا لیں گے. تو ایسی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں. وہ اس کا نقصان تو اس بیچارے کا اپنا ہوا کہ ظاہر ہے وہ پھر اتنے ٹائم تک اس کو رکنا پڑا. ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل نکلوائی 4-5 ماہ ایک بل ادا کرنے کے بعد. لیکن ہمارا نقصان یہ تھا کہ جو بل ہم نے اس کا ایک ادا کیا ہوا تھا، اگر ہم وہ کسی اور کا کرواتے تو وہ 4 ماہ پہلے چلا جاتا. اچھا، اس میں کوئی آپ کی کوئی لمٹ وغیرہ ہوتی ہے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ یہ کیس چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کون سے پیرامیٹرز ہیں جو وہ دیکھتے ہیں آپ؟ سر سٹارٹ میں تو ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ 5,000 ریال تک کے جو بل ہیں جن کے اسے ہم کریں گے. پھر آہستہ آہستہ 10 پہ چلے گئے، 15-20، اور الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 71,000 کا بھی کیا. بلکہ ایک کیس ایسا تھا، وہ 6 سال ہو گئے تھے ان کو جیل میں. دیت کا کیس تھا، اسے ہم کر تو نہیں رہے تھے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے تھرو سے کچھ کم کروایا، اور وہ 2,40,000 کا تھا، سوری، وہ بھی ہم نے کیا. اس میں یہ دیکھا جاتا کہ ایک تو اس کا بل کتنا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو جیل میں ٹائم کتنا ہو گیا ہے، تیسرے نمبر پہ اس کی فیملی کو اس کی کتنی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ خود کفیل ہے، وہ واحد کفیل ہے گھرانے کا، اس کی بہنیں ہیں، شادی کے قریب ہیں، اس کے وجہ سے ان کے اوپر مسائل آ رہے ہیں، اور کوئی اس کا سہارا نہیں، اسے ہم پرائرٹی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس کے اوپر ہمیں جب تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ بالکل ہی بے گناہ تھا، اس کے اور اس کے پاس کوئی سورس بھی نہیں ایسے کہ یہ اتنا جلدی اپنا آپ کر لے، اور اماؤنٹ چھوٹی ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارا جو ہوتا ہے کہ کم از کم 6 ماہ ہو چکے ہوں. یعنی 6 ماہ رکھنے میں بھی ایک وجہ تھی کہ جب ہم نے شروع کیا تو دوسرے تیسرے دن ہی یا دوسرے تیسرے کیس پہ ہی ایک ایسا کیس میرے پاس آتا ہے جس کا بل 1,10,000 ہے، اور وہ مجھے اس قدر فون کر رہے ہیں 4-5 بندے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، کہ یہ بندہ جو شاید یہ ماری جائے گا اندر کے اگر اس کا یہ نہ ہوا تو. اب پتہ چلا کہ وہ بندے کو جیل میں 1 مہینہ ہوا، لیکن وہ مجھے 1 سال بتا رہے تھے. جب میں نے تھوڑی سی اس کی تحقیق کروائی مجھے پتا لگا کہ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جیل میں جاتے ہیں، 1-2 ماہ جا کے شور شرابہ کرتے ہیں، کمیونٹی پیسے جمع کرواتی ہے، باہر نکل آتا ہے، اور نکلنے کے بعد وہ پیسے نکلوا کے بانٹ لیتے ہیں آپس میں. تو اس پہ پھر جو ہے ہم نے اس کا یہ کہ دیکھیں چیزیں تو لاز جو بنتے ہیں یہ تو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر ہی جا کے بنتے ہیں، یا کچھ چیزیں آپ صحیح دیکھتے ہیں بات تو ہے، میں نے اس صحیح میں پھر بات ہے. رکھا کہ منیمم 6 ماہ
اور ایک یہ بھی کہ اس کے بل کا کچھ حصہ قیدی ادا کرے گا، کچھ حصہ کفیل چھوڑے گا، کچھ کمیونٹی دے گی، تاکہ وہ 3-4 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اب جب سوچنے والی بات ہے 5 یا 10 ہزار کا کسی کا بل ہے، 6 ماہ سے گزر چکے ہیں، تو وہ جیل میں جو اس کو کھانا مل رہا ہے یا جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ 5-10 ہزار کے لیے جیل میں نہیں جائے گا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کہ آیا وہ ویزا اس کا ویلڈ ہے۔ اگر ویلڈ ہے تو پھر ہم اور طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ضمانت کروائیں، تاکہ یہ بندہ خود باہر نکل کے آ کے اپنا جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے، وہ محنت کر کے واپس لوٹا دے تھوڑے تھوڑے کر کے۔ اب جس کا حروب ہے وہ تو بین ہے، وہ تو باہر نہیں آ سکتا، تو ہم نے بل پے کرنا، اس نے پاکستان چلے جانا، اس نے دوبارہ سعودی آ بھی نہیں سکنا، وہ پوری زندگی کے لیے بھی اس کو بین کر سکتے ہیں اور 5 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اتنا بڑا رسک کوئی نہیں لے گا۔ تو یہ تحقیق جو ہے یہ ہمیں ساتھ میں یہ بھی کرنی پڑ رہی ہے، اور اس میں بھی یہ چیز ہم نے کر دی کہ 6 ماہ کم از کم اس کو جیل میں ہو چکے ہوں، پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ اچھا نصر صاحب، وہ واقعہ تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ جو ہے وہ 2 لوگوں نے آپس میں کیس کر کے اور پھر پیسے باہر نکل کے آپس میں بانٹ لیتے تھے، لیکن کیا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ ان کو آپ نے جیل سے رہائی دلائی ہو اور پھر انہوں نے آپ کے پیسے واپس کیے ہوں؟ ایسا واقعہ تو نہیں ابھی تک خیر آیا۔ خیر اتنا ہے کہ 1-2 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی مدد سے ہٹ کے ہماری طرف سے جو ہے وہ 2-3 ہزار اپنا ڈال دیں، جب میں پاکستان جاؤں گا کماؤں گا پھر آپ کو وہاں سے میں لوٹاؤں گا، کیونکہ میں بھی اپنا حصہ کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور لیکن جا کے دوبارہ آپ کا نہیں کیا۔ جیسے تو وہ میں تو ظاہر ہے، جب مجھے تو پتا ہے کہ کہاں پہ ان کا ہو سکتا ہے، ایسے تو ایک بڑا مشکل سا کام ہے، جو بیچارہ یہاں پہ 1.5-2 سال جیل میں کاٹ کے گیا ہو، اس سے سیٹل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا، تو پھر میں صحیح بات ہے۔ انہیں جاتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر نہ دے سکے تو میں معاف کر دوں گا، یہ کوئی نہیں، آپ کی مدد ہی ہے، لیکن قرض اگر آپ ہنسنا ہے۔ لٹاؤ گے تو یہ لٹاؤ گے تو یہ کسی اور قیدی کے کام آ جائیں گے۔ جب میں نے ایک چیز خرچ کر دی آپ لوگوں پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کے کام آ سکتی ہے، اگر یہ واپس آ سکتی ہے۔ اچھا نصر صاحب، اس سارے معاملات میں آپ کو کونسل خانے کی خدمات جو ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کا کوآپریشن وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، یا اس میں جو ہے وہ مطلب کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ سر یہ کام جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ قونصل خانے کی مدد کے بغیر کرنا ہے ہی بڑا مشکل ہے۔ ایک تو چیز صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل سعودی لا کے مطابق اس پہ کام کر رہے ہیں، کہ اس میں کسی قسم کی ابھی جو ہے وہ فنڈ رائزنگ نہیں ہے، ہم کسی سے کیش نہیں لے رہے، اکاؤنٹ میں نہیں لے رہے، مطلب یہ ڈائریکٹ ایک رقم سداد ہم نکلواتے ہیں، ایک کوڈ ہمیں ایک نمبر دے رہا ہے جو قیدی کے ساتھ منسلک ہے، اسی میں پیسے ڈالتے ہیں۔ وہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ایک بندے کا 10 یا 20 ہزار ریال ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی آپ نے جمع کروانا، کوئی بندہ 50 بھی جمع کروا سکتا ہے تو کوئی 20 ہزار بھی کروا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں سعودی عرب کی جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں امبریلا ہر صورت کونسلیٹ کا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اس میں الحمدللہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹیں ساری پرووائڈ کر رہے ہیں، جب ہم بل پے کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک آگے لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، کم از کم 15 دن اس کو ٹریول کرنے میں لگ جاتے ہیں، کہ انہوں نے تنفیذ کورٹ سے اس بندے کا نام نکلوانا، اس کی خدمات جو بند ہیں وہ اوپن کروانی، ECL سے اس کا نام ہٹانا، پھر اس کے بعد اس کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ ریڈی کروانے، پھر اس کے اوپر جو فائن وغیرہ ہیں انہیں ختم کروانا، اگر اس کے نام پہ کوئی گاڑی وغیرہ ہے وہ ہٹانی، اور اس کے بعد اس کی ٹریولنگ کا سارا کرنا۔ کونسلیٹ کی طرف سے ہمیں فائنینشیل کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہوتی، کہ ہم کہیں کہ کوئی ہمیں وہ کسی قسم کی کسی قیدی میں فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، وہ 1 ریال کی بھی نہیں ہوتی، لیکن ڈاکومنٹیشن میں ان کی بہت مدد ہمیں جو ہے وہ حاصل ہے۔ کیونکہ جب پہلے میں کرتا ہوتا تھا کام، تو میں بل پے کرنے کے بعد 2-3 ماہ تک قیدی ٹریول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس ٹائم کونسلیٹ کی مدد نہیں تھی۔ اب وہی چیز ہے کہ وہ بڑا ریڈیوس ہو گیا، کچھ قیدی لٹک جاتے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی ایسے ہڈن کوئی کیس نکل رہ جاتے ہیں باقی، جن کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے کونسلیٹ بھی ہے، اور اس کے لیے ہم نے 1-2 پرائیویٹ وکیل بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کونسلیٹ کے اوپر جب برڈن ہوتا ہے تو پھر ہمیں پرائیویٹ کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے۔ میری بات ہوئی تھی کونسل جنرل خالد مجید صاحب سے یہاں پہ، جس پروگرام میں آپ کو شیلڈ دی گئی تھی، تو اس سے پہلے بھی میری ایک دفعہ ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھے کہ جہانگیر میں ویٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی جو ہے وہ یہ 100 پورے قیدی ریلیز کرائیں گے تو میں ان کو ایوارڈ بھی دوں گا، اور ان کو جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ہر ممکن سپورٹ کروں، اور کمیونٹی میں ہر جگہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بتاؤں گا بھی، تاکہ ایسے مزید لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں
اور لوگوں کا جو عام لوگ ہیں ان کا جو مشکل میں ہے ان کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے۔ تو آپ نے ایک سلسلہ اور بھی شروع کیا ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں پاکستان کی ان کو پاکستان منتقل کرنے کا۔ تو اس میں آپ بتائیں گے کہ ایک تو طریقہ کار مجھے بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ جو ہے اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے کون سا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کر کے آپ سے رابطہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا سعودی عرب کے پورے شہروں کے لیے ہے کہ کسی بھی شہر میں کسی پاکستانی کا اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو آپ پھر اس کو بلا معاوضہ جو ہے وہ شفٹ کریں گے پاکستان؟ جی پہلے تو میں خالد مجید صاحب پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے اور وہ ہمارے آمین بیچ میں آئیں۔ آمین۔ یہ گروپ بنانے میں اگر میں کوئی کریڈٹ کسی کو دوں تو وہ خالد مجید صاحب کو جاتا ہے کہ ان کی بڑی ایفرٹس رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بزنس کمیونٹی کو، مطلب ہر دوسرے تیسرے دن وہ مجھے کال کرتے تھے، اور اس کے بعد کال کر کے کہتے تھے کہ فلاں بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب، اور آپ ان سے بات کریں، انہیں میں نے ہیلپ کمیونٹی کے بارے میں گائیڈ کیا ہے، اور پھر میں انہیں پوری ڈیٹیل دیتا اور انہیں گروپ میں ایڈ کرتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیاب کرے اور ہمارے بیچ میں آئے، اور ہم جو ہے اس کو مزید وسیع کریں۔ اب آتے ہیں آمین دوسرا جو آمین۔ ڈیڈ باڈیز والا ہے، آمین، وہ اس کا نام ہم نے رکھا البر گروپ کے نام سے۔ البر جو ہے وہ بیسیکلی تو یہاں پہ دیکھیں ہم پردیس میں ہیں تو یہ ہمارا ایک دوسرا گھر ہے۔ مسائل جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں، ایک ڈیڈ باڈی ایک ایسی چیز ہے کہ اسے ایک بندہ دفنا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی چار کندھوں کی ضرورت ہے۔ تو وہاں بھی ہمیں جو ہے وہ اجتماعی طور پہ اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے اوپر وہی معاملات آتے ہیں۔ خونی رشتے نہ بھی ہوں تو کم از کم ہم جو ہے ایک پاکستانی بہن بھائی ہیں، پاکستانی بہن بھائی کے علاوہ ہم مسلمان بہن بھائی ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ہم جو ہے وہ 2.5 ملین کے قریب ہے، اگر تو اسے میں بالکل ایک اوپن کر دوں کہ ہر بندہ اس کے جو ہے وہ جو بھی جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو فری لے کے جائیں گے، تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا۔ اسے لمیٹائز کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا کہ اس کی ممبرشپ رکھی۔ اس میں جی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ایک مخصوص ایریا ہو، جیسے کافی زیادہ این جی اوز یہاں پہ ہیں جو ادارے جو صرف مخصوص سٹی کے لیے ہیں یا صوبے کے لیے ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، آزاد کشمیر سمیت۔ اور کہاں کا سعودی عرب میں بھی مکمل طور پہ کہیں بھی کسی بھی شہر میں، یہ نہیں ہے کہ صرف جدہ والے ہوں یا ریاض والے ہوں، جو بندہ اس کا ممبر بن جاتا ہے اس بندے کے ساتھ اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی ڈیڈ باڈی بھی ساری جو ہے اس کے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی فیملی کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ذرا طریقہ کار مجھے بتائیں گے کہ ممبر کیسے بناتے ہیں آپ اور اس کے لیے آپ نے کیا کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے؟ جی اس اور کے لیے کیا جو اس کی کوئی منتھلی فیس بھی ہے یا ایئرلی کوئی فیس بھی ہے؟ جی بالکل، اچھا اس میں یہ ہے کہ ممبر جو ہم بنا رہے ہیں فی الحال ہم پرسن ٹو پرسن اس کو بنا رہے ہیں۔ پرسن ٹو پرسن ایسے ہے کہ ایک لنک سے اگلا لنک جڑے، تاکہ ہمارے پاس ایک تحقیق کا سلسلہ جو ہے بڑا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس کا ایک پورٹل بنایا ہے، پورٹل میں شیئر کرتا ہوں، اگر آپ نے شیئر کیا، آپ کے جاننا والا کوئی جو ہے اس میں ممبر بننا چاہتا ہے تو وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ اسے ہلکا سا گائیڈ کریں گے، یا مجھے آتا ہے تو میں گائیڈ کروں گا، پھر میں اسے اپنا اقامہ نمبر دوں گا ریفرنس کے طور پہ کہ آپ جو ہے وہ میرے لنک سے بن گئے۔ اب وہ جب ممبر بن اس کے بعد ہمارے پاس وہ پورٹل میں آ جاتا ہے، پینٹنگ میں آ جاتا ہے، ہماری ٹیم جو ہے اس ایریا کا جو ہمارا ایک ٹیم بھی ہم جو بنا رہے ہیں وہ ایسے بنا رہے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ جدہ کا ایک ہمارا کہہ لیں کہ ایک انچارج لفظ استعمال کر لیں، یا کوآرڈینیٹر کہہ لیں، یا کوئی بھی ایک بندہ، پھر اس کے نیچے ہمارا ایک ٹیم لیڈر ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم جدہ کے جتنے بھی بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، عزیزیہ مثال کے طور پہ لے لیں، اسے ہمارا ایک ٹیم لیڈر ہوگا وہاں پہ جو اس کو پورے ایریا کو لیڈ کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ٹیم لیڈر ہوگا۔ تو ہمارے پاس جو رجسٹریشن آتی ہے ہم عزیزیہ کے جتنے بھی ہیں وہ فلٹر کر کے انہیں بھیج دیتے ہیں، وہ ابھی اس میں چیک کرتے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں، اگر تو وہ ان کے قریب ہیں جا کے بھی مل لیتے ہیں، اگر وہ ویسے بھی فون پہ ان سے ساری ڈسکشن کرنا چاہیں، کرنے کے بعد وہ پروو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ رجسٹریشن کی ہم نے صرف فیس رکھی ہے 20 ریال، تاکہ ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اس کا ممبر بن چکا ہوں، میں نے 20 ریال دیے ہوئے ہیں۔ وہ 20 ریال ہمیں جو ایمرجنسی میں جب ڈیڈ باڈی بھیجنی ہوتی ہے ہوگی، اور اس میں کام آئیں گے، پھر ہمارا جو ویب سائٹ کا یا چھوٹا موٹا جو بھی ہمارے اخراجات میں اس میں آ جائیں گے، ایک جو چھوٹی سی اماؤنٹ ہمارے پاس جو آئے گی۔ جب وہ بندہ اپروو ہو جائے گا پھر وہ بندے کے پاس ایک اختیار آ جائے گا کہ وہ آگے بھی اور ممبر بنا سکتا ہے اپنے ریفرنس سے، وہ دے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس پینڈنگ میں ان کے جو ہے وہ سٹیٹس آتا جائے گا، ہم تحقیق کرتے جائیں گے اور اسے
कंप्लीट करते जाएंगे। आगे अगला सवाल था आपका कि इसकी माहाना या सालाना फीस। इसकी कोई भी फीस नहीं है। आपने किसी अच्छा। किस्म का भी कोई माहाना फंड नहीं जमा कराना, सालाना फंड नहीं जमा करवाना। हाँ, जब किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो मेंबर की डेथ की सूरत में हमने वन टाइम जो है वो कलेक्शन करनी है। और कलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा कि जब तक हमारी रजिस्ट्रेशन 1000 तक नहीं जाती, हम फी मेंबर 100 रियाल जमा किया करेंगे। अच्छा, वो जब करेंगे जब किसी की खुदा न खास्ता किसी की जो है वो इंतकाल हो जाएगा उस सूरत में, इंतकाल हो जाएगा उस वरना वक्त। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जी वरना मंथली हम किसी लेंगे या ईयरली, कोई ऐसी फीस नहीं है। किसी किस्म की कोई नहीं है। मैं बेसिकली फंड रेजिंग के हूँ ही खिलाफ, और यहाँ पे सऊदीया का कानून भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। अलबे जो हेल्प द ह्यूमैनिटी ग्रुप बनाया वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी कोई फंड रेजिंग नहीं है। आपने जो है वो डायरेक्ट सादात गवर्नमेंट का नंबर जो है। नंबर है, सदान नंबर है, जी उसमें जी। पे करना। उसका भी हम्म, ऑडिट ही नहीं है, ना कोई ऑडिट मांग सकता है, ना कोई आपके पास ऑडिट वाला ऑप्शन रह जाता, क्योंकि वो आपने उसी टाइम पे किया, कैदी का मुकम्मल हुआ, कैदी रिहा के चला गया। इसी तरह इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा ही रहे, कि इसमें भी वो जमा करने वाला मामला ही ना आए। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है ये जहां भी जब जमा होगा तो इस पे शैतान ज्यादा हैवी होता है, वो ज्यादा आपको रास्ते दिखाएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो बेहतर है कि इसे हम इतना लिमिटाइज रखें कि जो ही डेथ हुई उसी टाइम ही मेम्बरान से कलेक्शन 1.5-2 माह के अंदर अंदर आपने फैमिली को जो है वो ट्रांसफर कर दिए। तो फैमिली को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब मेंबर अपना रजिस्ट्रेशन अपनी करवाता है मेंबरशिप पोर्टल पे, तो वो अपना बेनिफिशियरी उसी टाइम ही ऐड कर देता है। फैमिली अच्छा। का आईडी कार्ड, फैमिली की डिटेल, उनके मोबाइल नंबर, सारा कुछ आ जाता है हमारे पास। खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है तो हम पोर्टल से उसकी पूरी डिटेल निकाल लेते हैं, उन्हीं से राब्ता करते हैं कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भेजें, हम आपकी डेड बॉडी भेज रहे हैं। डेड बॉडी जब चली जाती है पाकिस्तान, फिर कुछ दिनों के बाद हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना अकाउंट खोलें, और उस अकाउंट में जो है हम यहाँ से उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कॉन्सुलेट के साथ भी हमारी बात चल रही है, मे बी थ्रू वेलफेयर सेक्शन, या जो हमारा जो भी दूसरा तरीका बनता है इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें ये नहीं होगा कि जैसे वो पूरा घर है या किन किन को बांटने हैं, ये जो पाकिस्तान में एक निजाम होता है, नहीं। हमने सिर्फ उसी को पैसे देने हैं जो बंदा वो खुद अपने हाथों से हमें वसीयत कर गया हुआ है, जो उसने अपने पोर्टल पे जिस बंदे को नॉमिनेट कर दिया हमने डायरेक्ट उसी को ही भेजने हैं। आगे आ जाती है कि जब हमारा तो 1000 तक होगा 100 रियाल। अब जी। 100 रियाल में अगर हम सोचे तो हम लेबर क्लास को ऐड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि लेबर क्लास को अगर एक महीने में 2 केस आ जाते हैं तो वो 200 रियाल हाँ 1200 में से देंगे तो उनके लिए मुश्किल। हमारा टारगेट होगा कि हम इसे आगे लेके जाएं, क्योंकि 2.5 मिलियन में 5-10 हजार मेंबर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं तो सही कहता हूँ बात है। 2.5 मिलियन ही मेंबर बने, ताकि हमें हम्म। एक टाइम आए तो हमें 1 रियाल भी हमारे लिए बड़ा बन जाए। 1 रियाल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट हो। तो उसमें ये होगा कि जब ये 1500 पे मेंबर चले जाएंगे तो हम 100 को 75 पे ले आएंगे। जब ये चले जाएंगे 2000 पे तो 50 पे, जब 4000 पे चले जाएंगे तो 25 रियाल पे आ जाएगा, 5 पे जाएगा तो 20 पे आ जाएगा। तो वो 20-25 रियाल एक लेबर को लिए भी कोई बड़ा काम नहीं होगा। तो लेबर क्लास भी जब आ जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा इससे बेनिफिट ले सकेंगे। फिर देखिए, एक चीज आती है कि अगर हमारे 100 रियाल की हम्म। वजह से किसी बंदे की, गरीब की 1 लाख रियाल की हेल्प हो जाए, तो वो हमारा 100 रियाल बेसिकली 1 लाख के बराबर है। तो अगर 25 पे आ जाएगा तो एक और आसानी बन जाएगी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है और बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि बेचारे जो है वो आजकल आपको पता है कि कोविड की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किल में हैं, और जी, अल्लाह अल्लाह करके अब जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो अपने मामूल की तरफ लौट रही है सऊदी अरब में भी। तो मेरा आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल ये है कि आप मज़ीद और आपके क्या प्लान हैं, और आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मज़ीद इसके अंदर आपको मतलब और किन लोगों से आप जो है वो दरख्वास्त करेंगे, या कोई ऐसी एक टीम बनाना चाहेंगे कि इसमें एक टीम वर्क तो लाज़मी बात है टीम आपकी होगी, जी, कि जी। टीम वर्क को और किस तरह से ज़्यादा जो है वो मज़बूत से मज़बूत किया जाए और ख़ामियों से प्रूफ़ किया जाए, जो है क्या कहते हैं ख़ामियों से महफ़ूज़ रखा जा सके? जी सर, देखें, एक चीज़ है कि ये जब पूरे सऊदी अरब में ये काम चलेगा, तो हमें ज़ाहिर है एक मज़बूत टीम की ज़रूरत है। तो मैं तो सब दोस्तों से यही दरख़्वास्त करूँगा कि सबसे पहले जो है वो आप इसमें ऐड हों, और उसके बाद हम जो है एक हमारा जब भी नुमाइंदा आपसे बात करता है, आपसे इंटरव्यू करता है, आपकी मेंबरशिप को प्रूव करने के लिए, तो आप उन्हें बताएँ कि मेरे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ। जब वो इस चीज़ के ऊपर आप हामी भरते हैं, तो हम आपको अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ लेके आते हैं।
دیکھیں جب تک ایک مضبوط ٹیم نہیں ہوتی تب تک تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. اگر میں نے اتنا بڑا یا ہم دوستوں نے اتنا بڑا یہ انیشیٹو لیا ہے تو اس کے پیچھے ہماری ایک 2011 سے ایک پاکستان حج والنٹیئر گروپ، ہم گروپ کو لیڈ کرتے آ رہے ہیں. 3000 تک کے بھی ہمارے والنٹیئر گئے ہیں، ایک پوری مینجمنٹ شامل ہے، وہی مینجمنٹ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے. لیکن مزید دوستوں کی ضرورت ہے جو اپنا ٹائم کمیونٹی کے لیے نکال سکتے ہیں، جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیں ان کاموں میں کوئی سپورٹ نہیں کرتی. کسی بندے کی بھی جب اوورسیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ معاملات نہیں، اوورسیز کے بڑے حقوق یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ بتاتا جو چیزیں، ظاہر ہے آج یہ پوری دنیا میں دوست سنیں گے اس کو، کہ وہ چیزیں جن کا آج تک ہمیں علم نہیں ہے. آپ کی انشورنس جو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اگر یہ والد ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا کلیم جو ہے وہ 10,000 ریال کا ہوتا ہے. اب وہ بندہ بےچارا فوت ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے انشورنس کمپنی سے بھی وہ 10,000 ریال لینا ہے. حالانکہ 10,000 ریال 4-4.5 لاکھ روپے بنتا ہے جو پاکستان اس کی فیملی کو 4-6 صحیح ماہ بات تک جو ہے وہ سانسیں ان کی بحال رکھ سکتا ہے. پھر ایک گوسی انشورنس ہے جو تامین اجتماعیہ کے نام سے، ہے. وہ 37,000 ریال سے لے کے 70,000 ریال تک اس سے بھی ملتے ہیں، جو نہ کفیل کو علم ہوتا نہ کسی اور کو علم ہوتا. تو اس کے اوپر بھی جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں جب ہماری ٹیم میں ہم ایسے والنٹیئر رکھیں گے جو اس کو فالو کریں، یہ پیمنٹ بھی ہم نکلوا کے ان کی فیملی تک پہنچا سکیں. تو یہ چیزوں کے لیے ظاہر ہے ہمیں اچھی ٹیم کی ضرورت ہے جو اس میں آئے. اور باقی انشاءاللہ جو ہمارا کام ہوگا، طریقہ کار ہوگا، وہ ایک بڑا صاف اور شفاف ہوگا کہ جیسے ہم جو کلیکشن کر رہے ہیں اسی طرح ہی وہ امانت جو ہے وہ ایک محفوظ ہاتھوں سے ان کے محفوظ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پہنچ جائے. نصر صاحب، آپ نے بڑی مفید معلومات دی ہے یہ، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں لیبر طبقہ ہے جو تعلیم سے اتنا نہ تعلیم سے جو ہے وہ تقریباً ہی نہ آشنا ہوتے ہیں، اور ان کو یہ معلومات ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ تو آپ نے دونوں باتیں جو ہیں وہ بہت کام کی بتائیں. ایک میں آپ سے اور بھی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ کے کئی ادارے ہیں چیریٹی کے، اور آپ ہیلتھ سیکٹر میں بھی دیکھ رہے ہیں، پانی والے لوگوں کو صاف پانی بھی مہیا کر رہے ہیں، اور بھی کافی کام ہے. تو ذرا اس کی بھی تھوڑی سی مجھے تفصیلات بتائیں گے آپ کہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں، یہاں پہ بھی مینیج کر رہے ہیں اور پھر الحمدللہ پاکستان میں بھی مینیج کر رہے ہیں، تاکہ ناظرین کو ذرا اندازہ ہو کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ دونوں جگہ بیلنس کر کے چل رہے ہیں. الحمدللہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس پہ ٹائم دینا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت ڈالتی ہے. اگر ہم ایسے ہی موازنہ کرنا چاہیں کہ میں تو ڈرائیونگ بڑی مشکل سے کرتا ہوں اور ایک بندہ جو ہے وہ پلین اڑا رہا ہے، تو فرق تو ایک سامنے آ گیا کہ اس کی محنت ویسی تھی اور میری محنت ایسی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم محنت کریں اور مینجمنٹ بنائیں تو ہم کہیں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کی ایک کمپنی نہیں ہے، سینکڑوں کمپنیاں ہیں اور وہ ان کو چلا رہے ہیں، اور وہ ہم سے بھی بڑے خوش باش اور بڑے آسان زندگی گزار رہے ہیں. مطلب تو ٹائم تو اتنا ہی ہے، اس کو ہم سو کے بھی گزار سکتے ہیں، کچھ کر کے بھی گزار سکتے ہیں. تو فائل اور خیر فاؤنڈیشن کے نام سے میں نے 2010 میں ایک آزاد کشمیر میں، چونکہ میری برتھ پلیس تھی اور بڑا بیکورڈ ایریا تھا، بیکورڈ کا میں اتنی سی مثال اس کی دے سکتا ہوں کہ وہاں پہ آج بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہے. سندھ تھر تو بہت دور کی بات ہے، سندھ اور تھر میں تو پانی کم از کم زمین میں تو ہے، اگر آپ بور کرتے ہیں تو آ تو جاتا ہے. تو وہ ایک ایسا ایریا جہاں میری پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ آج بھی تالاب بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے اور اسی ہی لوگ جو ہے وہ پیتے ہیں اور جانور بھی پیتے ہیں. تو میں نے اسے پرائرٹی دی اور میں نے کہا کہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. 10 شعبہ جات وہاں پہ کام ہے میرے جو چل رہے ہیں. اس میں ایمبولینس سروس ہے جس میں 10 ایمبولینس ہیں اس وقت الحمدللہ. 2 ایمبولینسز ہم نے دی ہوئی ہیں، ایک ڈائلسس سینٹر ہے وہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، فری میں لوگوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں ویک میں. ظاہر ہے کہ یہ 3 دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں. اب ڈائلسس والا بیچارہ تو وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ محنت مزدوری کرے، تو وہ گاڑیاں ان کو گھر سے اٹھاتی ہیں، ڈائلسس کروا کے فری میں پھر گھر جا کے چھوڑ کے آتی ہیں. ایک اچھا. گاڑی کا 60 سے 70 ہزار تک ہمارا خرچہ آ رہا ہے، لیکن الحمدللہ کی ذات چلا رہی ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے سلائی اسکول چل رہے ہیں، ووکیشن انسٹیٹیوٹ بچیوں کے لیے ہم نے مخصوص رکھا کہ ان کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مفلسی آ جائے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا اور معاملات آ گئے، تو وہ بیچاریاں کہیں بھی کوئی جاب نہیں کر سکتی، تو وہ گھروں میں رہ کے اپنے کپڑے سیئیں محلے کے اور اپنا گزارا کریں. اس میں کوئی کہہ لیں کہ 400-500 بچی الحمدللہ سیکھ چکی ہے اور 7 مرکز ہمارے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک بلڈ بینک گروپنگ کا میں نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بلڈ بینک گروپ ہوگا. سٹارٹ میں تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا، لیکن انشاءاللہ
جیسے ہم چل رہے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ہوگا. طریقہ کار یہ ہے کہ 18 سال سے لے کے 45 سال کے ہر مرد کا ہر گاؤں سے بلڈ گروپنگ کی جائے. بلڈ گروپنگ ہوگی. اب ہم ایک طرف سے چل پڑے ہیں اور چلتے 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 ہم نے یہ آزاد کشمیر سے نکلتے ہوئے پورے پاکستان میں آ جانا ہے انشاءاللہ. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ مجھے سوال کرتے ہیں جی فلاں شہر میں ہمیں یہ گروپ چاہیے, میں کہوں گا کہ فلاں شہر کے کون سے گاؤں میں, آپ نام لیتے ہیں فلاں گاؤں, ہم اسی ٹائم جو ہے وہ فلٹر کریں گے اور اس گروپ کی لسٹ آپ کو اپنے ہی گاؤں کی نکال کے دیں گے تاکہ آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے. انہیں میں سے آپ کے کتنے جو ہے وہ ریلیٹیو دوست نکل آئیں گے, آپ انہیں کال کریں گے بھائی آپ کے خون کی ہمیں ضرورت ہے, 1 2 3 4 5 10 20 وہیں پہ ہوں گے. یہ طریقہ کار لے کے چل رہا ہوں. سفر لمبا ہے لیکن حوصلے الحمدللہ اس میں بڑے میرے جوان ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے. ابھی ہم 6-7 ہزار انشاءاللہ پہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ بزن اللہ میرے جو منیمم ٹارگیٹ ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ سے 50,000 والنٹیئر کا ٹارگیٹ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارا چل رہا ہے ایک فری ڈسپینسری ہم نے دی 5 سال ہو گئے الحمدللہ, جس میں بالکل فری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, MBBS ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے. اچھا اسکول کے بچوں کے لیے وظائف کا رکھا ہوا ہم نے. جو پانی والا معاملہ تھا جہاں پہ میرا وہ جو آبائی گاؤں تھا, پھر اس کے بعد اگلا شہر آ گیا, وہاں پہ 13 فلٹریشن پلانٹ اب تک لگا چکے ہیں. رمضان جب آتا تو ظاہر ہے پانی تو لوگ بڑی دور سے لے کے آتے تھے, تو وہاں پہ ہم واٹر جو ہے نا ٹینکر بیچتے ہیں تاکہ وہ گھروں میں پانی جا کے دیں لوگوں کو, وہ رمضان کا مہینہ ان کا آسانی سے گزر جائے. پھر ہم نے وہاں پہ منی ڈیم جو ہے بنانے شروع کیے, 19 کے قریب منی ڈیم بنا دیے تاکہ پانی جو ہے کیپیسٹی بڑھ جائے. ابھی واٹر سپلائی کا بھی کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے, پروجیکٹ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. جب وہ سپلائی لگ جاتی ہے تو چونکہ وہ بھی پہاڑوں کا پانی آ رہا ہے پیچھے سے, اس کے اوپر بھی ہم فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے مزید آسانی ہو. صاحبان الخیر اس کے اندر ایک ہم نے شروع کیا, اس میں یہ ہے کہ جو بے گھر افراد ہیں جن کے پاس یا تو ایک کمرہ ہے یا 2 ہیں یا 3 لیکن منہدم ہونے والے پرانے ہیں, اور ہمیں ان کی جب حالت دیکھتے ہیں پتہ چل جائے کہ یہ اگلے 20-30 سال تک مزید کمرہ نہیں بنا سکتے تو انہیں ہم 1 روم یا 2 روم بنا کے دیتے ہیں, کچن باتھ بنا کے دیتے ہیں. کشمیر کا ایریا چونکہ وہاں 4 دیواری وغیرہ کا تو نہیں ہے لیکن وہ باتھ روم وغیرہ کا بھی سسٹم نہیں ہے ان لوگوں کا, تو جن کے گھر میں بچیاں ہیں انہیں ہم پرائرٹی بیس پہ, یا بزرگ کیونکہ رات کو ان کے لیے آگے پیچھے نکلنا مشکل ہے, پہاڑی علاقہ ہے, بارش میں بھی ان کے اوپر کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا اب میں بتاؤں کہ اس کو کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہے تاکہ جی یہ بھی آ جائے کہ ایک بندہ بیٹھ کے باتیں تو اتنی لمبی کر رہا ہے لیکن یہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں, اس کے اوپر کنٹرول کیسے ہے, چیک اینڈ بیلنس کیسے ہے, اور آپ لوگ ایک بندے تک پہنچتے کیسے ہیں. تو میں کسی ایک شعبے کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہمارا شعبہ تعلیم سب کا حق اس میں تعلیم کے اوپر رکھا ہے. تو ہم نے رکھا کہ ایک تحصیل میں ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ایک تحصیل کے اندر ہم نے تحصیل سے لی ہیں یونین کونسلز. یونین کونسل ہر تحصیل کے اندر 8-10 ہوتی ہیں. اب ہر یونین کونسل میں ایک ہمارا انچارج ہے. اب وہ انچارج آگے ہر گاؤں سے اپنا ایک کوآرڈینیٹر بناتا ہے. اب گاؤں سے لے کے تحصیل کے تک ہماری ساری ایک چین بن چکی ہے. مثال کے طور پہ ہیڈ کے نیچے 10 بندے آگے انچارج, 10 بندے ہر گاؤں میں. مثال کے طور پہ جو یونین کونسل میں 30 اگر گاؤں ہے تو ہر بندے کے پاس 30 لوگ آگے ہیں. کسی گاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے وہ وہیں سے اپنے انچارج کو بتاتا ہے, انچارج بھی ڈیسیجن میکر ہے, اس سے جو چیز بڑھ جاتی ہے وہ ہیڈ کو بتاتا ہے, ہیڈ اس کو کور کرتا ہے. اگر ہیڈ سے بھی کوئی چیز ایسی آ جائے تو وہ پھر آگے جو ہے ہماری کور کمیٹی اس کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتا ہے یا میرے تک بات آ جاتی ہے, الحمدللہ ہم اس کا معاملہ حل کر لیتے ہیں. ہر ایک کا ہم نے الگ الگ بجٹ رکھا ہوا ہے, اپنا شعبہ جو ہے وہ خود مختاری سے کام کر رہا ہے. جتنے سال میں ہم جو ہے وہ ایک فنڈ رکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے فنڈ ہے, اس کے بعد آپ نے کلیکشن بھی کرنی ہے. اب جتنے ممبران ہیں وہ سارے ٹوٹل جو ہے وہ اپنا منتھلی ممبرشپ بھی دیتے ہیں. اس میں کوئی بھی بندہ سیلری والا نہیں ہے ہمارے پاس سوائے ایمبولینس ڈرائیورز, ڈسپینسری سٹاف, اور ان کے علاوہ کوئی بھی پیڈ نہیں ہے. سارے ماشاءاللہ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. صرف ایک آفس بوائے ہے جو آفس میں ہوتا ہے, اس نے جو ہے وہ سیلری لینی ہے, باقی سارے والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں اور سارے بزنس کمیونٹی سے ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت اچھی بات آپ نے کی نظر صاحب. دیکھیں پاکستان کی جو یوتھ کی آبادی ہے, نوجوانوں کی آبادی ہے, وہ تقریباً 60% سے زائد ہے. تو یہ بلڈ بینک ہم بنا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ایک سوچ ہونی چاہیے, ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے, اور اس پہ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ سے, بہت ہی مفید باتیں جو ہیں وہ ہم نے معلوم کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر نیوز کی ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی وزٹ کرے گی, اور ہم فالو اپ کرتے رہیں گے آپ سے
جو ہے وہ آپ کی پروگریس رپورٹ بھی لیتے رہیں گے، اور اگر اس میں کچھ بہتری کی چیزیں ہوئیں تو وہ ضرور دیں، ضرور ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم تنقید برائے اصلاح کی طرف جائیں، تنقید برائے تنقید کی طرف نہیں جائیں۔ تو آپ جو ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ خود ایک چلتا پھرتا پاکستان ہے، اور ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا پاکستان جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم ایسے لوگ ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں جو بیرون ملک رہتے ہوئے بھی اپنے وطن کی مٹی، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صدقہ جاریہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ جو ہے وہ ہمارا سب کا ایمان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ تو نصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے جہانگیر خان کو اب اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کے ساتھ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع پہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔